बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टर आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा केस की समाअत से मुताल्लिक बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नईम बुखारी के दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कतरी शहजादे के खत, हुदैबिया मिल और इंटरव्यूज में तजादात से मुताल्लिक अहम सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान का अपना नाम भी पैनामा में मौजूद है। उनकी जानिब से टीम मुकाबिल से राब्ता किया गया। अपने मौक़िफ़ के लिए वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात। इस अहम मुलाकात में आमिर मतीन साहब भी मौजूद थे। क्या गुफ्तगू हुई, इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि 40 अरब रुपए के रॉयल पाम लाहौर स्कैंडल में एक नया सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। स्कैंडल की मास्टर फाइल ही गायब हो चुकी है। ये फाइल किसने गायब कराई है और कौन कौन से बड़े नाम इस स्कैंडल से बेहद खौफजदा हैं? इतने अहम केस की फाइल आखिर गायब कैसे हुई और ये केस आगे किन बुनियादों से और किस तरह से बढ़ रहा है? दूसरी जानिब रेलवे की जमीन बहावलपुर ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से खामोशी से DHA को बेच दी गई। जमीन हमारी थी, DCO ने आखिर किस तरह से बेच दी? वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक शदीद बरहम हुए। अहम इंकशाफात हैं स्कैंडल से मुतालिक, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात का सेनेटर यूसुफ बादिनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कतरी शहजादों के बलूचिस्तान में शिकार का खौफनाक शाखसाना। बलोच कबाइल की जानिब से एक दूसरे पर बंदूकें तान ली गईं। दफ्तर खारजा के अफसरान अपनी बेगमात के NGO के लिए गैर मुल्की सिफारत खानों से चंदा इकट्ठा करने के बाद अब वजारत खारजा के स्पेशल सेक्रेटरी हैं वहीदुल हसन, जो कि सऊदी और कतरी शहजादों से किसके लिए किस मद में किस तरह से चंदा लेने का प्लान किए बैठे हैं। क्लास साहब भी इस कमेटी में मौजूद थे, यकीनन इनसे तफसीलात जाने के। क्लास साहब, सबसे पहले साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी मखदूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क़िबला। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया सर, वी आर ग्रेटफुल। आपकी नवाज़ी। वो तो सर हम उस पे जो आप बात करना चाहते हैं पनामा पे हम उस पे करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक तजस्सुस है, मैं ज़रूर पूछ लूँ। जनरल मुशर्रफ साहब के अटार्नी जनरल से लेके नवाज शरीफ साहब के वकील तक का सफ़र कैसे रहा सर? सर इससे आपकी क्या मुराद है? मैं वकील हूँ, मुकदमा आता है, मुकदमा करता हूँ। नहीं सर, मैं ये कह रहा था मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूँ कि आप कह रहे हैं मैंने पार्टी बदल ली। नहीं सर, एक अटॉर्नी जनरल एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और मियां नवाज शरीफ साहब की तो मुशर्रफ साहब के हवाले से बड़ी इंतहाई सख्त और स्ट्रांग पोजीशन रही है। वो तो ये भी समझते हैं जिन्होंने मुशर्रफ साहब को उन्होंने सर्व किया, पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या कुछ उन्होंने गलत किया, ये तो मियां साहब की स्टेटेड पोजीशन है, तो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया सर उन्होंने? सर ये तो उनसे पूछिए, ये सवाल मुझसे तो कलासरा साहब मुनासिब नहीं ना। चले सर, आप उस पे आ जाते हैं सर, जो आप पनामा पे कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जो आपकी कंपनी का नाम है उस पे आपने अपना कोई वर्जन देना चाह रहे हैं सर, अगर प्लीज चलो उस पे। सर आप देखिए, आपने वो इन चीज़ों को मुझसे बेहतर देखा होगा, आपकी इनसे वाकफियत भी मुझसे बेहतर है। आप ICIJL की वेबसाइट पर जाकर देखें, मेरा कहीं आपको नाम नज़र नहीं आता। लेकिन आज से चंद माह पहले जब मुझसे एक सहाफ़ी दोस्त ने फ़ोन करके दरियाफ्त किया था, मैंने उनको उस वक्त भी बिला कमोकास्ट बता दिया था कि जी मेरा नाम वहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन एक कंपनी थी, मैंने वो खोली थी, मैंने वो 8 मई 2000 को खोली थी, 8 अगस्त 2001 को उसको बंद कर दिया था। उस वक्त मेरे पास ग्रीन कार्ड था, उस वक्त सोचा था कि इस कंपनी के ज़रिए शायद कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन फिर वो फैसला तब्दील हो गया। मैंने अकाउंटेंट को फौरन ही कह दिया कि इसको बंद कर दें। उनको बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। उनको इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन 8 अगस्त 2001 को ये मतरूक हो गई। इस मुद्दत के दौरान इस कंपनी ने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, इसका कोई असासा नहीं है, इसने कोई जायदाद नहीं खरीदी, इसने कोई कारोबार नहीं किया, एक सर, पैसे का भी नहीं। बिल्कुल ठीक सर, समझ आ गई। इसमें जो आपकी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स थे सर, ये वाकई एग्जिस्ट करते थे? ये लोग अभी हैं, कहाँ पे हैं, कोई इनके ईमेल्स, नंबर्स? अगर सर ये परवेज देखिए, ये 5 जो हैं सर, फ्रांसिस परेज साहब हैं और बाकी भी उसमें ये डॉलन बैरन साहब हैं, ये काटिया सोलानो साहब हैं और भी कुछ 5 लोग। और आपको जरूरत क्यों पड़ गई थी सर कंपनी बनाने की? और इन 5 का बताइएगा सर, ये कौन लोग हैं जो डायरेक्टर थे आपके? सर ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये बाहर जो इस तरह कंपनी ऑफशोर बनती है, वो डायरेक्टर वही लोग इनको मुंतखब करते हैं,
نہ میری ان سے کوئی ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی. انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور یہ ان کے منتخب کردہ لوگ تھے. سر میں عامر بطیر بول رہا ہوں, اف آئی مے انٹرجیکٹ, کہ یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ آف شور کمپنی بنا کے, یہ پراکسی ڈائریکٹرز ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے, تو پراکسی ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک کمپنی, کیونکہ پینما کا آج کل ایشو بڑا ہاٹ ہے اور یہ اکثر بحث رہتی ہے کہ لیگل بھی ہوتی ہیں اللیگل بھی ہوتی ہیں, مگر ایک پراکسی کمپنی, پراکسی ڈائریکٹر کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ سر وہ اس لیے پڑتی ہے کہ اگر آپ باہر ایک کمپنی کوئی بنا رہے ہیں اور اس کمپنی کے کچھ ڈائریکٹرز کی آپ کو ضرورت ہے, اس ملک کے لوگوں کی ہے, تو وہ باقاعدہ آپ سے تھوڑی بہت فیس چارج کر کے جو کمپنی یہ بنا رہی ہوتی ہے وہ اپنے ہی لوگ نامزد کر دیتی ہے اور وہ آپ کو اختیار دے دیتی ہے اس کمپنی کو چلانے کا, لیکن آپ کو اس کے بارے میں ساری تفصیلات پھر ان کو بتانی پڑتی ہیں. کمپنی آپ چلا لیتے ہیں. میں مخدوم صاحب اس لیے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کر رہا تھا کہ آپ اس وقت پرائم منسٹر کے وکیل ہیں اور کیس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ہے, آف شور کمپنیز کا ہے, اور یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں اس کے اندر جائز تھے ناجائز تھے, کیس اسی بارے میں ہیں. اس میں آپ کی بھی ایک کمپنی نکل آتی, اس کے بعد مگر آپ کا ورژن ہے کہ اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہوئی, کوئی غیر قانونی نہیں ہوئی, اور شاید میرا خیال ڈکلیئرڈ بھی ہوگی, وہ کسی سٹیج پہ جو ہے مان لیتے ہیں. مگر اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی ہے. میرے پاس ایک اخبار کا ایک تراشا ہے, یہ algarveDailyNews.com ہے. تھوڑا سا مجھے الاؤ کیجیے گا, میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ پرتگال میں ایک بڑی ڈوبیس قسم کی ایک شہریت جو حقوق ملتے ہیں ریزیڈنسی کے, اس کی ایک سکیم تھی, گولڈن ویزا سکیم, اور اس میں آپ نے اس خبر کے بقول ایک اپارٹمنٹ لیا تھا اور وہ بڑے ہی ڈوبیس آدمی سے لیا گیا تھا, پرتگال کے فارمر پرائم منسٹر ہوزے سوکریٹیز, جو اس وقت جیل میں ہیں, اور ان پہ بھی الزام منی لانڈرنگ کا, ٹیکس ایویژن کا اور ساتھ میں کرپشن کا, یہی الزام تھے. اور وہ جو پرتگال کی گورنمنٹ کو ملا اس خبر کے مطابق, وہ پیمنٹ جو آپ نے کی تھی کوئی میرا خیال کوئی یہ 6 لاکھ کچھ ہزار پاؤنڈ تھی, کچھ 7-8 کروڑ روپے پاکستانی بن جاتا ہے. تو یہ چونکہ آپ کے اکاؤنٹ سے سوئٹزرلینڈ اور لنڈن سے یہ ٹرانسفر ہوئی تھی اماؤنٹ, تو ان کی فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ الرٹ ہو گیا کہ ان کو لگا یہ ڈوبیس ڈیل ہے, جس کے بعد انہوں نے تفتیش کی تو آپ نے اس کے قواعد تو دے دیے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی شہریت کے حقوق لینے کی پرتگال میں, پھر ایک ایسے آدمی سے جو کہ بڑا ہی ڈوبیس, اس پہ یہ الزام تھا منی لانڈرنگ کا, اور کیا اس کے علاوہ بھی آپ سے آپ کا جو سیلر تھا کوئی رابطہ تھا. تیسرا اس میں یہ کہ آپ نے مہنگا بھی بڑا لیا, یہ کوئی جو ان کو مارٹگیج تھی اس کی 2,71,000 یورو کی تھی, اور آپ نے 6 لاکھ سے بھی زیادہ کی لی. اس پہ وہاں کے انویسٹیگیٹرز تھوڑے سے ہنس بھی رہے ہیں اور مشتبہ بھی ہیں. تو لمبا ہو گیا سوال, ذرا میں نے کہا ایک دفعہ بتا دیں آپ پلیز. نہیں سر, سوال لمبا تو ضرور ہو گیا, لیکن اب اس کا جواب بھی جی معافی چاہتا ہوں, شور سر شور, تھوڑا سا لمبا ہوگا. جی سر, یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ وہاں پہ خریدا گیا, باقاعدہ وکیلوں کے ذریعے خریدا گیا. اس میں وکیل وہاں کے شامل تھے. یہ 6,75,000 یورو میں خریدا گیا. اب کچھ باتیں زیب داستان کے لیے بڑھا دی جاتی ہیں کہ جی پیسے یہاں سے آئے وہاں سے آئے. یہ اخباری خبر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی پولیس انویسٹیگیشن نے یہ بات آپ کو ہرگز نہیں بتائی ہوگی. نہیں, میں اخبار کا ذکر کر رہا ہوں. جی, اخباری تراشے کا. جی ہاں, ذکر کیا ہے سر. میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو سٹوری ہے نا سر, اس میں لکھا ہے پاکستانی لائرز ہو پرچیز ساکریٹیز اپارٹمنٹس ہٹس بیک ایٹ منی لانڈرنگ کلیمز. آپ کا ورژن ہے سارا اس میں, یہ میں دکھا سکتا ہوں. اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے سر, میں تھوڑی سی بات, انہوں نے اخبار نے کوٹ کیا وہاں پہ کہ پی جیز فائنانشیل جو انفارمیشن یونٹ ہے ان کا وہاں سے یہ چیز آئی ہے. سو ان کی جو اپنی ان کی ایجنسی ہے جو پی جیز فائنانشیل انفارمیشن یونٹ, یہ وہاں سے ان کو کنفرم کی گئی تھی میڈیا کو, جس میں آپ کا ورژن بھی شامل ہے سر. جی سر. اب
مجھے جواب دینے کا موقع جی، دیں گے جی۔ کلاسرا صاحب؟ سر سر اجازت ہے؟ سر سر دیکھیے 6,75,000 یورو میں یہ خریدا گیا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ 6,75,000 یورو نارمل بینکنگ چینل کی ٹرانزیکشن کے ساتھ گئے۔ یہ اپارٹمنٹ میری انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئرڈ ہے، اس کی قیمت میری انکم ٹیکس ریٹرن میں پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا، مجھے پاکستان سے کچھ چھپانا ہوتا، یہاں سے پیسے میں ناجائز طور پر لے کر گیا ہوتا تو میں اس کو چھپاتا۔ میری انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ سب چیزیں ڈکلیئر ہیں۔ میرا اس شہر کے اندر بینک اکاؤنٹ بھی ہے، وہ اکاؤنٹ بھی ڈکلیئرڈ ہے، اس میں جتنے پیسے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے۔ اس بار کی بھی آپ میری انکم ٹیکس کی ریٹرن اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ میں نے 5,67,52,821 روپے ٹیکس دیا ہے۔ اب اس وقت جس وقت میں یہ اپارٹمنٹ میں نے خریدا تھا اور جس وقت اس کی ڈیل ہوئی، میں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ یہ کام سارے کے سارے جو ہے سولیسٹرز کی فرمز کو اگر آپ وکالت نامہ سائن کر کے دے دیں تو وہ کرتی ہیں، انہوں نے کیے تھے۔ ان سے میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے اچھی طور پر جانچ پڑتال کر لیں کہ اس اپارٹمنٹ کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا جواب تھا کہ یہ بالکل کلین ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی پابندی یا قدغن نہیں ہے۔ جب میرے وکیل نے یہ کہا کہ بالکل کلین ٹائٹل ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں، تو میں نے خریدا۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ بہت مہنگا لیا، ٹھیک ہے مخدوم صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بھی بریک پر جانا ہے۔ اپارٹمنٹ کی خریداری کے متعلق آپ بات کریں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا اس بارے میں بھی موقف جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو صحافیوں سے ہم ملاقات ہوئی، عامر صاحب موجود تھے، وہ بھی جانیں گے کہ اس گفتگو میں آخر کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مختوم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپارٹمنٹ کی خریداری سے متعلق بات کر رہے تھے، مزید آپ بھی کوئی سوال کرنا مختوم صاحب آپ اپنا جواب جاری رکھیے گا، پر میں تھوڑا سا میں سر ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں جی آپ بالکل اپنا جاری رکھیے گا جواب، مگر آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر اور پاکستان کے ایک بہت ہی پاکستان کے تاریخی کیس میں جو کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، کرپشن، آف شور کمپنیز کے گرد جو ہے ریوالو کرتا ہے، اور آپ کی اپنی ایک کمپنی نکل آئی، آپ نے کہا وہ بالکل قانونی تھی، فیئر اناف۔ ابھی آپ کی ایک بڑی ڈوبیس قسم کی ڈیل میں آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ود اے ویری ڈوبیس پرسن جو کہ جیل میں ہے، اور جس پہ الزامات، جس اسکیم میں بھی الزامات منی لانڈرنگ کے ہیں اور کرپشن کے ہیں، اور ان صاحب کو بھی جیل اسی لیے ہوئی ہے، یہ فارمر جو پرائم منسٹر آف پورچوگل ہیں۔ تو میں یہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا آپ کے کریڈنشلز امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ان سکلز کی وجہ سے، ماضی کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یا آپ کو جو ہے ظاہر ہے آپ کے بقول وکیلوں کے اخلاقی تقاضے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پرائم منسٹر کے ورسٹ دشمنوں کے وکیل رہے ہوئے ہیں۔ ڈیزولوشن ان کی جب ہوئی تھی اس میں بھی آپ وکیل تھے، پھر آپ مشرف صاحب کے بھی اٹارنی جنرل 7 سال رہے ہیں۔ ہیلو جی جی سر، آپ کی آواز غائب ہو گئی۔ جی آپ اپنا ایکسپلینیشن جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی اچھا سر، 2 باتیں، کچھ اس میں حقائق جو آپ بات کریں میں بالکل غلط ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ریزولوشن میں کے کیس میں وکیل تھا، وہ بالکل غلط ہے۔ شریف الدین پیرزادہ صاحب کو اسسٹ نہیں کر رہے تھے آپ؟ نہیں، شریف الدین ان کے آفس میں تھے اس وقت۔ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے ساتھ عزیز منشی صاحب قبلہ پیش ہو رہے تھے، وہ اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، میں اس وقت اٹارنی جنرل نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات، آپ ٹکر چلا رہے ہیں، ابھی میں نے جواب دیا تھا کہ میرا پاناما میں اکاؤنٹ ڈکلیئر ہے، میرا پاناما میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ پورچوگل میں ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ میری انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئرڈ ہے۔ اچھا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں ڈوبیس قسم کا آدمی،
جب آدمی جائیداد خریدتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے وکیل سے وہاں کے پوچھتا ہے, جو پراپرٹی ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ پراپرٹی ہے, اس کی یہ جو قیمت مانگ رہے ہیں مناسب ہے. آپ نے کہا تھا وہ ایک دم بہت زیادہ مالیت میں خرید لی. انہوں نے کہا یہ مناسب ہے, اس وقت یہی دام چل رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہر شخص سے اس کی وضاحت لے لی ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے بعد جب سب بات سے معاملہ کلیئر تھا, اس کے بعد پراپرٹی خریدی گئی, بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے خریدی گئی. تمام کی تمام جو ٹرانزیکشن تھی, اس کے تمام جو پیسے تھے وہ ریکارڈ پہ آئے, اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں. اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس میں کسی خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک آدمی جائیداد خرید رہا ہے, ایک آدمی سے خرید رہا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس آدمی کے بارے میں چند الزامات تھے, یہ بات غلط ہے کہ وہ جیل میں ہے, وہ جیل سے باہر ہے, اب جیل میں نہیں ہے. جہاں آپ نے یہ جائیداد, آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, جہاں جائیداد آپ نے خریدی وہ ڈیل جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے پیچھے ساری کرپشن کی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اور وہ سیزڈ ہے. سر اگر سیل تھی تو آپ مجھے یہ بتائیے, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ 100% غلط ہے. پراپرٹی قطعاً سیل نہیں تھی, نہ سیل ہے. نہیں وہ اسکیم جو ویزا گولڈن اسکیم تھی اس کو ساری کو سیز کر دیا گیا ہے کہ اس اسکیم کے پیچھے یہ میرے پاس جو یہ تراشے پڑے ہوئے ہیں وہاں کی خبروں کے, جس میں ان کے میجر لوگوں کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جناب وہ رک گئی ہے یا رک گئی تھی. جناب جو پراپرٹیز جن پہ شک تھا ان کو سیز کیا گیا تھا. اس پراپرٹی کو کبھی سیز نہیں کیا گیا, اس پراپرٹی پہ کبھی کوئی قدغن نہیں میں تھا. کہہ رہا ہوں اس سکیم میں جس میں آپ نے اپلائی کیا تھا, جس کے تھرو پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزا کے لیے, جی وہ نہیں, وہ سکیم بھی چل رہی ہے. تو آپ کے پاس شہریت وہاں کی پورچوگل کی ہے ریزیڈنٹ؟ جی پورچوگل کی جو سکیم ہے چل رہی ہے, وہاں پہ بہت سے پاکستانیوں نے ریزیڈنس لیا ہوا ہے. وہاں پہ بہت سے جو ہیں 5 لاکھ سے زائد چینیوں نے ریزیڈنٹ لیا ہوا ہے. وہ ایک سکیم ہے جیسے امریکہ میں گرین کارڈ کی سکیم ہے. نہیں سر آپ اس وقت شہری ہیں پھر پرتگال کے؟ سر نہیں, میں پرتگال کا شہری نہیں ہوں, میں صرف پاکستان کا شہری ہوں. میری پاکستان کے علاوہ کوئی شہریت نہیں. سر ایک اسی کو آپ مجھے بتائیے, میں مان لیتا ہوں, ایک سیکنڈ مجھے بھی جواب مکمل کرنے دیں. آپ مجھے بتائیے دبئی میں لوگوں کے پاس اقامہ ہے یا نہیں؟ پاکستانی شہری ہیں. لوگ جو رہتے ہیں امریکہ میں اور گرین کارڈ لیتے ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں, ان کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے. اس طرح کا اقامہ یا ریزیڈنٹ کارڈ لینے سے آدمی کی شہریت تو نہیں بدل جاتی. شہریت کا تقاضا کیا ہے؟ شہریت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں, تو میں نے اگر باہر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے تو میں اس کو پاکستان میں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کا ذکر کروں. وہ میں نے کیا ہے, وہ میں نے نہیں چھپایا. سر وہ اس لیے کہ آپ پہلے تو 7 سال آپ عام آدمی نہیں ہیں, پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں, ابھی آپ پرائم منسٹر کے وکیل ہیں, تو وہ آپ کبھی گرین کارڈ کے لیے امریکہ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, کبھی آپ پرتگال کی ریزیڈنسی کے لیے. تو تھوڑا سا ایک عام آدمی سے ایک سوال اور ہوتا ہے, آپ سے شاید امیدیں زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے شاید. میرا بھی اس میں مطلب بھائی ایک بات کا جواب اس سے ریلیٹڈ سوال ہی ہے, آپ ہی جواب دیجیے گا پلیز, چھوٹا سا. یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کی جو یہاں پہ ایلیٹ ہے ماشاءاللہ, جو امیر لوگ ہیں, وہ اس ملک کی سروائیول پہ, ویبلٹی پہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی بھی لیں, دوسرے ملکوں میں جائیدادیں لیں, چاہے لیگل بھی لیں. پاکستانی ایلیٹ اس ملک کے یا مستقبل پہ کیوں یقین نہیں رکھتی؟ سر ایک سیکنڈ دیکھیے, 2 سوال تھے, دونوں کا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. جی پلیز. ٹھیک ہے سر. پہلا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ کے تو ماشاءاللہ سے 2 وزیر اعظم رہے ہیں جن کے پاس امریکن گرین کارڈ تھا. اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا. 2 صاحبان یہاں پہ وزیر اعظم رہ گئے پاکستان. کون سے تھے سر؟ ایک معین قریشی اور شوکت عزیز. جناب آپ نے نام لے دیے, ٹھیک ہے, میں کسی فرد کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, پر تھے بے شمار وزیر ہیں جن کے پاس. عامر صاحب مجھے پھر بریک پہ جانا ہوگا. لے لیں, چل بریک کے بعد واپس آ جائیں. ٹھیک ہے بالکل عامر صاحب, چھوٹی سی بریک پہ چلے جاتے ہیں, ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मखदूम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शहरियत से मुतालिक बात कर रहे थे, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिए। जी बीबी, मैं कह रहा था कि शहरियत मेरी पाकिस्तानी है, मेरे पास अकामा कह लीजिए आप उसको, मेरे पास अकामा जरूर है पुर्तगाल का। क्यों लिया? इसमें क्या आने फर्क जाने है में सर? आसानी रहती है, वीजे के तौर पर काम आता है, उसमें अपार्टमेंट है, वहां पे कोई किराए पे नहीं है, मेरे अपने लिए है। बादल वो ये स्कीम जो है ना, ये इसलिए बंद कर दी गई थी वक्ती तौर पे, उसमें उन्होंने रोक दिया है क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज खबरों में छपे हुए हैं, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, करप्शन और इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से कि इसमें इस्तेमाल हो रही थी, तो इसलिए इस स्कीम को गोल्डन वीज़ा स्कीम जो ये कहलाती थी, फिलहाल उसको रोक दिया गया था जो है। सर मैं ज़रा लाइटर साइड कहना चाह रहा हूँ अभी एक सवाल मेरा थोड़ा सा रहता है क्लास साहब के सवाल के बाद। एक छोटा सा सर, आप जैसे आमिर ने कहा कि आपका बहुत बड़ा नाम है, ज़ाती तौर पर हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम है आपका बड़ा नाम है इस प्रोफेशन में, लेकिन वही वाली बात, वो जितना बड़ा नाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी साफ ज़ाहिर सर थोड़ी सी होती है, बड़ी होती है। आई होप के आपने बड़े अच्छे तरीके से, बगैर अब नाराज़ हुए, आपने मेरा ख्याल है टफ सवालात के बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे, जो मैंने नाम ले लिए कि उसमें 2 मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ अमेरिकन शहरी थे, आपने कहा बहुत सारे वज़ीर हैं जिन्होंने बहर किया ना, शरीयत ली हुई है, दुबई में लोगों ने लिए हुए, बला बला। आप कुछ नाम बता सकते हैं कि कभी किसी और मुल्क के अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई यहाँ पे फ्लैट लिए हों, यहाँ भी स्कीमें चलती हैं, कोई आपको याद आ रहा है किसी और मुल्क के किसी बंदे ने, बड़े आदमी ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली है? जब हमारी लीड जाके दूसरे मुल्कों में लेती है, उनके ये मुल्क पे, उनके इन्वेस्टर्स पे, उनके लॉज पे, उनकी वायबिलिटी पे, सर्वाइवल पे वो यकीन रखती है, दीगर ममालिक के अटॉर्नी भी लेते हैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज? सर 2 बातें हैं, इनका फर्दन जवाब दे दूं आपकी इजाजत से? सर जी प्लीज। सर पहली बात ये थी कि ये स्कीम तर्क कर दी गई है, बंद कर दी गई है। गुस्ताखी माफ, बुरा ना मनाइएगा, आपकी इत्तला 100% गलत है। ये स्कीम कायम है, ये स्कीम चल रही है। ये कुछ अर्सा पहले बंद कर दी गई थी, अब दोबारा खुल गई होगी। आई स्टैंड करेक्टेड इफ यू सेइंग दैट। सर जिस तरह आप चाहें उसको पेश कर दें, ये चल रही है। नहीं, मेरे पास ठीक है सर, आपका पॉइंट है सर, दरमियान में ये बंद कर दी गई थी। जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिए प्लीज। ये स्कीम सिर्फ पुर्तगाल में नहीं है, ये स्कीम स्पेन में भी चल रही है, ये स्कीम माल्टा में भी चल रही है, ये मुख्तलिफ ममालिक में चल रही है और उनकी हर मुल्क की शराइत है। ये स्कीम बरतानिया में भी है, मुख्तलिफ तरीके से है कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे आपको रेजिडेंस मिल जाएगा। ये अमेरिका में भी है। अच्छा, अब जहां तक कलासरा साहब के सवाल का ताल्लुक है कि जी बाहर के किसी वजीर आजम ने, बाहर के किसी अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान में अपार्टमेंट खरीदा, सर हर मुल्क के हालात पर मुनहसर होता है। बहुत से बाहर के अहम लोग हैं जिनके श्रीलंका में अपार्टमेंट है, बहुत से लोग हैं जिनके मॉरिशस में अपार्टमेंट है। अभी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया है कि मॉरिशस और हिंदुस्तान की डबल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से इस वक्त हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो मॉरिशस की नहीं आ रही, वो हिंदुस्तानी शहरियों की आ रही है जिन्होंने मॉरिशस में जाकर अकामा लिया हुआ है और वहां से भेज रहे हैं। वहां पे हिंदुस्तानियों के मॉरिशस में भी हैं, अमेरिकनों के भी मॉरिशस में मुकामात हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, मेरे दोस्त हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, बेल्जियम के बहुत मशहूर वकील हैं, उनका इंडोनेशिया में अपार्टमेंट है, वहां पे जाते हैं, साल में 2-3 महीने गुजारते हैं। उनका क्या नाम है सर? रखा हुआ है जी। उनका नाम क्या है सर, उन बहुत बड़े वकील का? सर बर्नार्ड हनाफियो उनका नाम है, उनका इंडोनेशिया में अपार्टमेंट है। बरतानिया के मशहूर, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे जाती दोस्त हैं। मतलब जो आपका जाती दोस्त होगा आप उसका नाम नहीं लेंगे, ये मतलब पाकिस्तानी नीड का ये तरीका है कि टू सेव ईच अदर, कवर अप, एक दूसरे का नाम मत बताएं। आप तो उनके शौकत मोइन कुरैशी का नाम भी नहीं ले रहे थे, आपने कहा बहुत सारे वजीरों ने लिया हुआ, आप वजीरों का नाम भी नहीं बताएंगे, दोस्तों का नाम भी नहीं बताएंगे। तो ये मुल्क सर, आप तो माशाल्लाह जैसे मैंने कहा एक बड़ा नाम है सर आपका। सर अगर आप भी थोड़ा कवर अप की तरफ चले गए। नहीं, मैं कवर अप की तरफ कब जा रहा हूँ? क्लास आप कह रहे हैं मेरे दोस्त का नाम नहीं लेता, आपने ये कहा सर। किसका नाम नहीं ले रहा? आप देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं उनका नाम ले देता हूँ, आपको नाम लेके दिया, जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं का नाम ले सकता हूँ। वैसे कौन से वजीर हैं? आपने कहा बहुत सारे वजीर हैं जिन्होंने ली हुई है, शरीयत भी है, पाकिस्तान में भी रहते हैं, वजीर भी हैं, कौन है सर वो? आप देखिए,
مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. کور اپ وہ چیز ہے جو مخفی ہو. آپ سر ایک لا ہے پاکستان کا سر, جیسے آپ اگین معذرت کے ساتھ آئی ایم سوری کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, پاکستان کا لا ہے کہ اگر آپ کے پاس شہریت ہے کسی اور ملک کی, آپ وزیر نہیں بن سکتے. اگر ہمارے وزیر انہیں شہریت لے کے وزیر بنے ہوئے, یہ پاکستان کے یہ لا کا اس کی خلاف ورزی ہے, وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. ان کے نام آپ کو بتانے چاہیے. نہیں سنیے نا, آپ کو میں نام جب بتانے لگا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں. سر پلیز آپ سنیے. دیکھیے میں نے کہا میں اس وقت کے کسی وزیر کے بارے میں یہ بات نہیں جانتا, لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ سپریم کورٹ کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے محمود اختر نقوی کے مقدمے میں, جس میں سپریم کورٹ نے ان لوگوں کے سب کے ناموں کی فہرست دی ہوئی ہے. آپ نے بھی وہ فیصلہ پڑھا ہوا ہے, میں نے بھی وہ فیصلہ پڑھا ہوا ہے, وہ سارے نام موجود ہیں. میں اس وقت زبانی طور پہ میرے پاس ناموں کی فہرست موجود نہیں, پر آپ نے کہا کہ کہاں پہ ہے, میں نے آپ کو نام لے دیا. اب آپ نے پوچھا کہ نئے نام ہے. بہرحال سر لائٹر جو ہے نا بات تھوڑی سی کرتے ہیں کہ آپ اس وقت پرائم منسٹر کے وکیل ہیں بڑے امپورٹنٹ کیس میں, اور ویری ڈیفیکلٹ جاب ایٹ دا مومنٹ. آپ کے پریڈیسیسر جو ہے, آج ہی ان کا میں پڑھ رہا تھا بیان, وہ کہتے ہیں میں بڑے مشکل امتحان سے بچ گیا. تو آپ بھی اس کو امتحان سمجھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پہلے سر آپ کے پچھلے سوال کا جواب آپ کی اجازت سے مکمل کر لوں. جی سر. اچھا باہر کے لوگوں کے لاہور میں اپارٹمنٹس اور مکان ہیں, آپ نے خود دیکھے ہوں گے. کراچی آپ گئے ہیں, متحدہ امارات والوں کے مکانات ہیں, محلات ہیں پاکستان کے اندر. اچھا اب جہاں تک دوسری بات کا سوال ہے, اس پہ میں آپ سے معذرت کروں گا. جب کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے, مقدمے کے سلسلے میں بات کرنا مناسب نہیں. چلیں لاسٹ سوال سر, اور مختصر جواب. آپ مطمئن ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی بے قصور ہیں, اور ان پہ جو آپ نے مقدمہ صاحب ذرا لیا ہے, آپ کنونس ہیں کہ میاں صاحب پہ جتنے الزامات ہیں سارے جھوٹے ہیں, غلط ہیں؟ سر یہ سوال اب آپ نے وہ کیا جس کا جواب انشاءاللہ عدالت میں دیا جائے گا. عدالت کی بات عدالت کے باہر کرنا. آج میں پوچھا جاتا ہے مرال کیسا ہے. ذاتی جو بات کی, میں نے ساری ذاتی باتوں کا آپ کی جواب دیا. عدالتی بات کا میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, یو آر ویری جو ہے کوآپریٹو اینڈ پولائٹ آئی مسٹ سے. ٹھیک ہے بالکل, آپ ہمارے ساتھ. بے حد شکریہ. مخدوم علی خان صاحب سابق اٹارنی جنرل اور پاناما کیس میں وزیر اعظم پاکستان کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا موقف دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے. عمران خان سے ہونے والی ملاقات اور اس کے ساتھ ساتھ 40 ارب روپے کے رائل پام لاہور اسکینڈل میں نئے سنسنی خیز موڑ سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات میں آپ بھی شامل تھے, کیا ہم باتیں ہوئی؟ میں آج کل عمران خان صاحب جو ہے صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں جتھوں کی صورت میں, تو میں بھی ایک جتھے کا حصہ تھا, تو اس میں وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے اپنے مقدمے کے متعلق, بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وہ ریسیپٹیو ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے وہ زیادہ لیکچر دیتے تھے, ابھی سنتے ہیں. بری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا پارلیمنٹ کیوں نہیں آئیں گے, کب آئیں گے, تو اس پہ بھی وہ ڈیلی ڈالی کر گئے. یعنی کہ یہ اتنی سی کہانی ہے. چلے ہم تو سمجھیں شاید تھوڑی کو زیادہ جانیں اور خط کو تار سے. چلے ہم نے زیادہ ہی جان لیا اس کو. کلاس اب آپ کچھ کہیں گے یا پھر ہم رائل پام اسکینڈل کی طرف جائیں؟ ایک بتاؤں, مخدوم علی خان صاحب بڑے میرا خیال ہے مشکل سوالات ہم نے پوچھے ہیں, اور مس سے بڑے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لوگ تو 2 منٹ بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ, پرٹیکولرلی جب یہ پرسنل لیولز کے ایلیگیشنز آ رہے ہوں اور آپ سے یہ بہرامانہ قسم کے روتھلیس کوسچنز کیے جا رہے ہوں, اس کے باوجود آپ ان کو پولائٹلی ڈیسنٹ طریقے سے ان کا جواب دینا, I must appreciate مخدوم علی خان صاحب نے. میرا خیال ہے اسی لیے اتنے بڑے وکیل مانے جاتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بھگتے ہوئے ہیں, عام آدمی تو نہیں خوش ہوتا. عام آدمی تو کہتا ہے جج بھی آپ ہیں, جیوری بھی آپ ہیں, جلاد بھی آپ ہیں, فیصلے دے دیں, اور لوگوں کو وہ ایسے نہیں ہوتا. جو بندہ آتا ہے اس کے ساتھ اچھا پولائٹ طریقے سے ہم سوال کرتے ہیں, آگے جواب دینا ان پہ ہے. ریسٹ دا پبلک از دا جج کہ وہ اچھا یا برا ہے. جی اب میں آتا ہوں, آج 2 بڑی میں اہم میٹنگز میں کی ہوں. آج صبح مجھے جلدی اٹھنا پڑ گیا ہے. ایک یہاں پہ رائل پام یہ کلب ریلوے کا ایک بہت بڑا ایک پرانا سکینڈل ہے, جنرل مشرف صاحب کے دور کا ہے. 40 بلین روپیز کا سکینڈل اس کو کہا جاتا ہے. 2001-2002 میں سامنے آیا تھا,
اور ابھی تک یہ 15 سال سے چل رہا ہے اللہ کے فضل سے, اور مزید 15 سال جب تک لیز کا پیریڈ ہے نا ان کا 99 سال کا, وہ 99 سال چلتا رہے گا مجھے یہ لگتا ہے. الحمدللہ. ہاں بالکل, اس میں کیونکہ وہی ہے نا کہ ڈیڈ ووڈ آپ کی بیوروکریسی مل جاتی ہے, دیگر لوگ مل جاتے ہیں. یہ اس وقت سکینڈل آیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 2001 سے, میں اس وقت سے اس کو فالو بھی کر رہا ہوں, اس کو کچھ بریک بھی ہم نے کیا تھا, جناب مشرف دور میں ناراضگیاں بھی ہم سے بڑی ہو گئی تھیں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, ایک میٹنگ اس پہ تھی رائل پام پہ, جس میں سعد رفیق صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو وزیر ہیں, اور اس میں باقی بھی سینیٹر صاحب بھی تھے موجود تھے. اور ایک دوسری میٹنگ تھی وہاں ماحولیاتی کی کمیٹی کی, جس کے یوسف بدینی صاحب ہیں. میں صرف ٹوٹے دو چار بتا دیتا ہوں, باقی جو مین سٹوری سکینڈل بہت بڑے ہیں یہ دونوں والی چیزیں, یہ آپ کو اگلے ہفتے تفصیلات بتاؤں گا. بڑی خبر یہ بریک ہوئی ہے اللہ کے فضل سے کہ آصف علی زرداری صاحب کا وہ کہا گیا تھا ریکارڈ گم ہو گیا ہے, وہ جو جیمز بانڈ گئے تھے واجد شمس الحسن جو چوری کر لیا تھا جنیوا سے. آج بتایا گیا ہے کہ جناب کہ ان کا ریکارڈ ماسٹر فائل بھی چوری ہو گیا, 40 ارب روپے سکینڈل پام, یہ رائل پام جی, وہ 15 سال بعد پتا چلا ہے کہ وہ مین فائل غائب ہے, ماسٹر فائل غائب. کیس کیسے چل رہا ہے؟ سنیں کیس کیسے چل رہا ہے, بڑا اچھا سوال ہے. یہ پوچھا کیا ان سے, جی سینیٹرز نے پوچھا کہ ماسٹر فائل ہی غائب ہے تو کیس کیسے چل رہا ہے. انہوں نے جواب دیا جناب کہ 15 سال سے فوٹو کاپیز پہ چلا رہے ہیں. مطلب ہے کہ 15 سال بھینس گئی پانی میں. اسی بات پہ آصف زرداری کو چھوڑا تھا کہ یہ فوٹو سٹیٹ پہ نہیں ہو سکتا, اور وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے تو سارا کچھ بھگتایا. اور ریلوے والوں نے بڑے انٹرسٹنگ کام کیا, یہی ریلوے والے تھے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں یہ کب سچے ہوتے ہیں کب جھوٹے ہوتے ہیں. یہ افسران کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت ہمارے سے لڑتے تھے, ہمارے خلاف تردیدیں دیتے تھے, دھمکیاں بھجواتے تھے کہ تم لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے. سب سے اچھی ڈیل ہوئی ہے جو رائل پام کے ساتھ ہم نے کی ہوئی ہے, جو وہاں پہ جو مالکان ہیں ان کے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بری ڈیل ہے, سب سے غلط ڈیل ہے, اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں لوٹ کے لے گئے. دو چار چیزیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں. انہوں نے جناب یہ ریلوے والوں نے کہا, انہوں نے جناب ایک تو یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا, اس وقت کوئی سرونگ اور ریٹائر آرمی جنرل سے وہ ہیڈ کر رہے تھے ریلوے کو, 3-4 کے نام بھی انہوں نے بتایا وہاں پہ, جنرل مشرف کا بھی انہوں نے نام لیا. کہتے انہوں نے خوف زدہ کر کے ڈرا کے جرنیلوں نے یہ ڈیل کروائی تھی ہم سے, ان سے رائل پام والوں سے. نمبر 1. دوسرا انہوں نے اہم بات کی, انہوں نے کہا جناب ہم کیا کریں, جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے جاتے ہیں, ریلوے والوں نے کہا یہ ان کو خرید لیتے ہیں رائل پام والے. اور اس میں اللہ کے فضل سے انہوں نے جناب میڈیا کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا جناب کسی میڈیا پہ آپ خبر چلتی سنتے ہیں, ہم ان کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں, کیسز میں چل رہے ہیں, ہر خبر ان کے حق میں آتی ہے, ہمارے حق میں کوئی نہیں آتی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا کو بھی رائل پام والوں نے خریدا ہوا ہے, جیب میں ڈالا ہوا ہے, یہ کوئی خبر نہیں چلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی انصاف کے ادارے پہ جائیں وہ خرید لیتے ہیں, ہم کسی میڈیا ہاؤس پہ جائیں وہ خرید لیتے ہیں. نیب کی انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی, میں نے کچھ حد تک کی ہے, کافی شادیاں وہاں پہ میڈیا والوں کی اٹینڈ کی ہیں مفت میں. اب میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں. اچھا مزے میں اس میں بڑی ساری چیزیں میں آپ کو اگلے ہفتے جو ہے نا بڑی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگز, 3-4 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا. صرف 2-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم میڈیا کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ محض کہیں پہ جا کے کوئی آپ کو مفت بوتل پلا دے, پانی پلا دے, کوئی گپ شپ کر لے, کھانا فری کر دے, اس کے بعد آپ اربوں کے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز کریں. خیر ہم اس پہ بات کریں گے. نیب کو بھی داد دیں جنہوں نے کلین چٹ دے دی تھی, اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو وہ جا کے بعد میں لڑے ہیں نیب چیئرمین سے, کوئی شرم دلانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی حیا کریں, کوئی شرم کریں آپ لوگ, پھر دوبارہ کیس شروع ہے. بڑی لمبی ڈیٹیل سے نیکسٹ ویک دوں گا. اب میں آتا ہوں جلدی سے یہ ماحولیاتی اس پہ. وہاں پہ بڑی مزے کی چیزیں ہوئی ہیں سر. میں یوسف بدینی صاحب کو ذرا داد دیں کہ انہوں نے ایشو اس کو الائیو رکھا ہوا ہے. آج وہاں پہ جو ان کی نا پی ٹی آئی کی جو ہے سمینہ عابد صاحب ہیں سینیٹر, مست سے شی فاٹ ویل, اور سمینہ عابد نے بڑی وہاں پہ اکیلے بیچاری نے لڑائی کی, باقی تو آپ کو پتہ پڑ جاتے ہیں سارے کہ نام کیوں لیا کسی کا. انہوں نے خوفناک انکشاف کیا ہے کہ وہاں پہ یہ کوئٹہ میں یا آپ کے سوری اب بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں انہیں شکار کی وجہ سے وہاں قبائل انہیں ایک دوسرے بندوقیں تان لی ہیں کہ جب ہی آتے ہیں وہ ایک جا کے کسی علاقے میں شکار کرتے ہیں, 7 بندے ہوتے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں, وہ پیچھے زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. مزید مسائل کھڑے ہو گئے. اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل سے دوں گا. آج جو مزے کا کام کیا نا سر, وہ فارن آفس کے ایک اسپیشل سیکرٹری آئے تھے بابو. انہوں نے کہا میرے پاس ان قطری, سعودیز اور عربیوں کو شرمندہ کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے, ان کو ہم شرمندہ بھی کریں گے اور ان سے ہم عطیہ بھی لیں گے. تو وحید الحسن صاحب نے جو آج وہاں پہ یہ میٹھیاں گولیاں دی ہیں, اب کیونکہ آپ کو فارن آفس کی بیگمات کا یہ چندہ اکٹھا کرنے کا بڑا پرانا ایکسپیرینس ہے. آج انہوں نے کمیٹی کو کہا ہے کہ جناب آپ لوگ بھی یہی کام کرویں کہ قطری اور یہ لوگ جو آئیں گے نا, ان کو ہم ایک بریفنگ دیا کریں کہ ہر علاقے میں پہلے
और बताया करें कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं, पसमानदा हैं, मर गए हैं, इनके पास पानी नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, जाते हो कुछ पैसे दे के जाएं, कहते और कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं देंगे, शर्मिंदा तो ये जरूर होंगे कतरी। सो मैं अपने रिपब्लिक किसी को कहते हैं, सुने आगे लास्ट कंट्री हो गया मगर बनाना मतलब हमें शर्म नहीं आती कि हम अपने इलाकों पे खुद पैसे लगाने की बजाय कतरी आएंगे, फलां फलू आएंगे, उनको प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद उन्हें कहेंगे अत्य देंगे। ये स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस ये वहीदुल हसन साहब ने आज और दाद पई है, पूरी सेनेट की कमेटी ने दाद दी, किसी ने नहीं कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए, ये हमारे मुल्क के इलाके हैं, बजट में से हम खुद पैसे क्यों नहीं देते। अब वैसे उनसे चीजें कौन ले रहे हैं कतरियों से, वो बड़ी मजे का इंकशाफ हुआ आज कमेटी में उन बदीनी साहब की। डिप्टी कमिश्नर लोकल ब्यूरोक्रेसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आज वहीं सेनेट में उन्होंने बताया है उसमें कमेटी में, ये रोलेक्स घड़ियां ले रहे हैं शहजादों से, और रोलेक्स घड़ी के बदले में बिक जाते हैं। उनसे गाड़ियां जो लेके आते हैं गाड़ियां लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हाथ बढ़े, ये बाबू ये जकूटा जिन जो संभाले नहीं जाते, पाकिस्तानी कौम पे अजाब है। कतरी शहजादों के आगे हाथ बांध के खड़े होकर घड़ियां ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। लास्टली सम अप कर दूं, अगले हफ्ते इसको फिर उठाएंगे कि जब पाकिस्तान का वजीर आजम जाके उनसे कतर से एक खत लाएगा तो डिप्टी कमिश्नर अगर एक रोलेक्स घड़ी ले जाएगा, यार कोई क्यामत आ गई, तो कोई क्यामत आ जाएगी। बिल्कुल इसके साथ ही हमारा आखिरी प्रोग्राम वीकेंड का जो आपने दुखी कर दिया है क्लास। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। रॉयल पाल्म्स लाहौर स्कैंडल से मुतालिक तफसीलात अगले हफ्ते आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।